अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों, आज हमारा जो है वो वजाअज़ना लिल मुत्तक़ीना इमामा जो सीरीज है उसका दूसरा प्रोग्राम है। उसका टॉपिक है कलमा तय्यबा, मकसद, पैगाम और तकाज़े। लास्ट टाइम जो हमने वजाअज़ना लिल मुत्तक़ीना इमामा का जो हमारा प्रोग्राम था, जैसा कि सब बहनों को मालूम होगा कि वो क्या प्रोग्राम था, उसमें था कि मकसद जिंदगी और दीन का तसव्वुर। तो हम साथ साथ ये चलते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह जो है वो कलमा तय्यबा में भी वजाअज़ना लिल मुत्तक़ीना इमामा के हवाले से बात की गई है कि किस तरह हमें मुत्तकीन का इमाम बनना है, उसके लिए हमें क्या कोशिशें करनी है। पहले प्रोग्राम में हम मकसद जिंदगी को और दीन के तस्वुर को हमारे ज़हन में वाज़े किया गया है, और अब हम जो है वो कलमा तय्यबा के हवाले से ये देखेंगे कि हमें मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए जो है वो क्या स्ट्रगल करनी है ना। तो सबसे पहले हम कलमा तय्यबा का माना देखते हैं, उसके माना और मफ़हूम क्या है। कलमा तय्यबा का माने है, देखिए सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज उसमें आती है वो क्या आती है कि हम सब झूठे खुदाओं का इनकार करते हैं। सब झूठे खुदाओं का हम इनकार करते हैं, यानी तागूत का इनकार करते हैं। असल में देखिए कलमे में ये बात नहीं कही गई कि तौहीद के खुदा के सबसे पहले क्या है कि हम हर झूठे माबूद का इनकार करें। उसमें चाहे हम किसी इंसान का है, चाहे वो बुतों की पूजा है, चाहे वो तागूत है, जैसे हमारे माशरा हो सकता है, हमारा फैमिली हो सकती है, हमारा स्टेटस हो सकता है, और जिस चीज को भी इंसान जो है वो अल्लाह के अलावा पूछता है, चाहे वो अंबिया हो सकते हैं, नेक बुजुर्ग हो सकते हैं, उन सब की इस कलीमे में सबसे पहले नफी की गई है, यानी कोई खुदा नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है, सवाए अल्लाह के। तो दूसरी बात जो है वो तौहीद यानी माबूद हकीकी का इकरार। माबूद हकीकी का इकरार किया गया है कि हमारा जो माबूद है वो अल्लाह ताला है, और माबूद क्या है वो अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ही की जात है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। देखिए जब हम ये चीज देखते हैं तो अल्लाह की जात में हमें होता है कि अल्लाह ताला अपनी जात में अकेले हैं, अल्लाह ताला अपनी सिफात में अकेले हैं, अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में अकेले हैं, अल्लाह ताला ही हलाल और हराम बनाने वाले हैं, हर चीज का जो वो क्या है अल्लाह ताला अकेले हैं। तो माबूदाने बातिल की नफी की गई है, और फिर ये बात जो है तो कलमा तौहीद में ये बताई गई है कि अल्लाह ताला जो है वो एक है। देखिए ये कलमा का जो था ना वो पहला हिस्सा था। इस कलमे के असल में क्या है, दो जुज़ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं कोई इलाह सवाए अल्लाह की, और दूसरी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पहला हिस्सा तौहीद का इकरार करना और तमाम माबूदाने बातिल का जो है वो इनकार करना, और दूसरी चीज जो है वो क्या है, रिसालत का इकरार करना। जिस चीज का कि जो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें इकरार करना कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। देखिए उससे पहले भी हमने देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजे उन सबका भी हमें इकरार करना है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में मौका महल की मुनासबत से जो है वो रसूल भेजते रहे ना। तो हम अब अगली स्लाइड पे आते हैं। अहमियत जो है वो कलमा तय्यबा की क्या है। देखिए जो लास्ट टाइम हमने बात पढ़ी थी, और हमारी सीरीज में जो है वो यही हमारा असल मकसद क्या है, बनी नू इंसान का मकसद तख्लीक, यानी अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात आयत 56 में बताते हैं कि इंसान को जो पैदा किया गया है तो उसको पैदा करने का मकसद क्या था। तो उसको पैदा करने का मकसद क्या था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंस को इसके सिवा पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करे। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज फरमा रहे हैं कि जिन्नों इंस को पैदा करने का मकसद क्या था, बंदगी। अब देखें और उसके बाद अंबिया कराम की दावत का मकसद क्या है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सूरह अंबिया की आयत 25 में जो बात बताई गई है वो क्या है कि हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। यानी यहाँ पे जो चीज हमें सामने नजर आ रही है वो क्या है कि बंदगी सिर्फ अल्लाह ताला ही की है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा रब है, अल्लाह ताला कायनात का रब है। कलमा तय्यबा में जो बताया गया कि अल्लाह ताला कायनात का रब है, वो क्या है कि अल्लाह ताला ही की हमें बंदगी करनी है, अल्लाह ताला ही की हमें गुलामी करनी है, अल्लाह ताला ही की हमें अताअत करनी है, अल्लाह ताला ही की हमें पूजा और प्रस्तिश करनी है। यानी कि तमाम मानों में अल्लाह ताला जो है वो कायनात का रब है, कायनात का माबूद है, और सिर्फ वही एक माबूद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक ठहराते थे, साथ ही उनमें क्या होता था, वो यही कह रहे होते हैं ना कि ये दूसरे बुजुर्ग जो है वो बात सुन सकते हैं, दुआएं मतलब कबूल करते हैं, हमारी मुरादें पूरी करते हैं, या मतलब उन पे भरोसा किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो जब हम कलमा पढ़े तो इस चीज की नफी हो जाती है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला जो है वो क्या है, वाहिद है। तो ये रसूलों के भेजने का मकसद भी क्या था कि अल्लाह की बंदगी करें। हम जब भी कुरान की सूरतें पढ़ते हैं तो हमें यही बात हर पैगंबर ने अपने यानी कि लोगों को जो दीन की दावत दी तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा
کہ میری بات سنو، اللہ کی بندگی کرو. بندگی کس کی؟ اللہ کی. اللہ ہی کی طرف بلایا. یعنی ہر رسول نے جب بھی پیغام دیا تو انہوں نے اصل میں اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ بلایا. ہم اگلی سائڈ کی طرف آتے ہیں. دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار. یعنی اب ہم یہ کلمہ بتائے گا کہ دنیا اور اخروی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. دیکھیں، قبول اسلام کی پہلی شرط. دیکھیں، جب ہم توحید اور رسالت کا اقرار، میں یہ سوچ رہی تھی جیسے جب بھی بچے کو ہم سکھاتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم کلمہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ ہی سکھایا جاتا ہے. اس کو اس چیز، یعنی کلمہ ایک ایسا تعارف ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے یا اب یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہوئے. یعنی قبول اسلام کی جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ توحید اور رسالت کا اقرار کیا جائے. یعنی اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے، یہ کلمہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس میں دوسری بات کیا ہے کہ اعمال صالح کے اعمال صالح ہونے کی بنیادی شرط. یعنی جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی، یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور جو بھی ہم پہ حقوق عائد ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا اپنے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، تو اس کام کو کرنے کے لیے معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم کہاں سے دیکھیں گے کہ وہ کام صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ہمیں قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ سنت سے. کیونکہ قرآن نے، دیکھیں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ہم خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خالی قرآن کو پڑھ کے ہم ہدایت حاصل کر لیں. نہیں، قرآن میں ساتھ میں حدیث کا بھی بہت زیادہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ چلتا پھرتا قرآن سے. قرآن نے جو بات کہی ہے وہ صرف الفاظ ہے، وہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھائی. تو ہمیں یعنی اعمال صالح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں یہ بات قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، تب وہ جو ہے وہ پھر قبول ہوگی. کیونکہ اگر اس کے علاوہ ہوگا، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی وہ بات وہ کام ثابت نہیں اور ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بدعت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور جو گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی نا. اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری اسی کلمے کی بنیاد سے کہ ہماری دعوت کا مرکز و محور کیا ہے. یعنی جس کلمے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس کلمے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اس پر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے دعوت اللہ، کہ ہم لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں. اور وہ کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیں سورۃ آل عمران کی آیت ہے دعوت اللہ کیسے. دیکھیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعد اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یعنی اہل کتاب کو کس چیز سے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ اس کلمے کی طرف، جس کی طرف وہ بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اور اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی دیکھیں یہاں پہ جو ہماری دعوت کا مرکز و محور یہ ہے کہ ہم دعوت اللہ ہی کی دعوت دے رہے ہیں، کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں، تاکہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے جو وہ ہٹا دیا جائے. اور جب ہم یہ دعوت دیں گے تو اسی سے کیا ہوگا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. یعنی اللہ کے بندوں کو ہمیں اپنے آپ سے نہیں جوڑنا بلکہ ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے. اور جب ہم اس کلمہ پڑھنے کے بعد، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایک امت سے بن جائیں گے، اور ہم جب لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ایک اجتماعیت بن جائیں گے اور اجتماعی طور پر جو ہے پھر اللہ کے دین کا کام کر سکیں گے. اور اسی کلمہ کی بدولت پھر کیا ہوگا؟ انسان کا جب حساب ہوگا، یعنی اس کی اخروی زندگی میں کامیابی کس طرح اس کو حاصل ہوگی، پھر قبر میں اس کے لیے آسانی ہوگی. اور قبر میں آسانی تبھی ہوگی کہ وہ اس کلمہ کو صرف زبان سے ادا کرنے والا نہ ہو، وہ اس کلمے کا حق ادا کرنے والا ہو. کیونکہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کو کس طرح جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے. اور پھر وہ جب اس ذمہ داری کو پورے صحیح طور پہ احسن طریقے سے انجام دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جب وہ جائے گا تو اس کے قبر کے سوالات اس کے جو ہوں گے اس میں ایک کلمہ اس کی مدد کرے گا. وہ کس طرح کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، من رسولک، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ما دینک. تو پھر انسان ظاہری بات ہے پوری زندگی اس کلمہ کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر چکا ہوگا، تو اس کو ان سوالات کا جواب دینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اگر ظاہری بات ہے یہ کلمہ صرف زبان سے ادا ہو اور اس کے تقاضے وہ پورے نہیں کیے جائیں گے تو پھر سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیے
اس میں جو آخری بات ہے وہ اعمال صالح کی آخرت میں قبول ہونے کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. یعنی جو بھی ہم ایمان کر رہے ہیں، جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں، اس کی جو بیج ہے نا وہ یہی ہے توحید، کہ اللہ پر ایمان. کیونکہ جب ہم یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. جس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ بہت خدمت گزار ہے، بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کا مفہوم ہے حدیث کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نہیں، ان کو ان نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کام انہوں نے کبھی بھی اللہ کے لیے نہیں کیے. یعنی اس شخص نے کبھی بھی یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا. یعنی جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی ہمارے صالح کریں گے، اس میں یہ چیز ضرور ہوگی کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان ہونا چاہیے. جب اس ایمان کے ساتھ ہم نیک کام کریں گے تو وہی قبول ہوں گے. اگر ہم اس چیز کو خدا نہ ہٹا دیں، کلمے کو ہٹا دیں اپنی زندگی میں، تو ہم جتنے چاہے نیک کام کر لیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو بہنوں ہمیں یہ ضرور چیک کرنا ہے. آگے بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی اگلے ہم سلائڈ پہ چلتے ہیں. اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ خاص اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندے جب یہ کام کریں گے تو اللہ پر ان کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ان بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. یعنی اگر ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ پر ان بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. تقریباً کتنی پیاری یہ حدیث ہے. اس کے بعد ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اس میں فضیلت کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیاری بہنوں نے یہ جب پیاری کاری سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم پہ کیا ذمہ داری آ ہوتی ہے نا. اب دیکھیں ہم اس کی فضیلت دیکھتے ہیں. فضیلت کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی؟ مختلف احادیث سے جو اس کی فضیلت سامنے آتی ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، ایمان کی بہترین شاخ. دیکھیں ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ جس کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس کے علاوہ دیکھیں سب سے وزنی نیکی جو ہے، افضل نیکی، وزنی نیکی وہ کیا ہے؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے گا تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ اس کو ایک دن مصائب سے نجات دلائے گا. ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ شمار ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جسے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ تھا. یعنی اس کلمے کی اتنی زیادہ حدیث فضیلت سامنے آتی ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار ہیں اس میں بھی کلمہ توحید کی بہت زیادہ وہ ہے، مطلب اس کا ذکر ہے. دیکھیں بہت سی جو دعائیں ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ بہت سی دعائیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیا چیز آ جاتی ہے کہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید فضیلت آ جاتی ہے. تو ہمیں ضرور اس چیز کا جو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا. آگے ہم چلتے ہیں کلمہ طیبہ اور اخلاص قلب. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. لوگوں نے پوچھا اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کی حرام ہوئی چیزوں سے رک جائے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ اخلاص قلب ہے، یعنی اس سے وہ رک جائے. بہت سی چیزیں ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر حرام کی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ رک جانا کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ اور یہ اخلاص قلب کے بارے میں ہے. اس کے بعد دیکھیں دعاؤں کی قبولیت.
بہت سی دیکھیں دعائیں جو ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہم دعا کو تیاری لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں آنی بھی چاہیے کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کسی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو کیا ہوتا ہے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں اذان کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اذان سن کر توحید و رسالت کی گواہی دینے پر سب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم جب اذان سنتے ہیں اس کے بعد بھی ہم جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بازار میں جیسے چوتھا کلمہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جب ہم نماز وضو کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم صبح و شام جس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی کلمے کی ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کوئی اور معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے رسول ہے نا۔ تو آگے کہیں گے نا ہم کلمہ طیبہ کی جو ہے نا وہ عملی زندگی میں ثمرات دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے ہماری عملی زندگی میں کیا ثمرات ہے نا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 جو ہے وہ ہے، میں اس پہلے آیت پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کلمہ طیبہ اصل میں کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک سچی بات ہے، ایک ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، سارے جہاں کا خدا ایک ہے۔ اس چیز پر زمین و آسمان کی ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ بھائی بہنوں جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ تم نے سچ کہا۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی ہوئی نہر، یہ چمکتا ہوا سورج چاند، یہ ہر چیز جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے جو بات کہی نا وہ بالکل سچی بات کہی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد جو بھی کام کرتا ہے، اگر اپنی زندگی کی بنیاد اس پہ رکھ رہا ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز پکارتی ہے کہ تم نے سچی بات کی، ہم سب تیری قول کی صداقت پر گواہ ہے۔ جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی کیا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے فرما بردار ہے۔ اور پھر کوئی چیز بھی جو ہے اس کو روکنے سے نہیں روکے گی کہ تم نے یہ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کلمہ طیبہ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، ایک اچھی ذات کے درخت سے، یعنی کہ اگر آپ یہ بیج بو رہے ہو کلمہ طیبہ کا، اس کے بعد آپ جو بھی کام کر رہے ہو اور آپ نے بنیاد وہی رکھی ہے تو آپ کا وہ درخت جو ہے وہ پھلے گا، وہ پھولے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک حق بات کی ہے، ایک سچی بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور پھر کیا ہوگا جب اپنی اس چیز کی گواہی دے دی، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، تو پھر آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز، ہر آن اسی کی راہ میں چل رہی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے، بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ غرض اس حقیقت پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائے گا، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی، دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ناکامی اور نامرادی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ تو پیاری بہنوں قرآن پاک دیکھیں یہ جو بات ہم نے ابھی پڑھی نا کہ اچھی ذات کا درخت ہے، اور اس کی مثال ایسی جیسے اچھی جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو پیاری بہن دیکھیں کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ حدیث میں مومن کی مثال جو وہ کھجور کے درخت کی دی گئی ہے کہ مومن ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح، جس طرح کہ اچھی ذات کا درخت ہے نا تو وہ اصل میں کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے، اور مومن کی بھی مثال اسی کھجور کے درخت کی ہے۔ لیکن کھجور کے درخت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ جڑ اس کی کیا ہے؟ ایمان ہے، اور
ایمان مضبوط ہے. درخت کی مضبوطی کا انحصار جڑ پر ہوتا ہے. جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. یعنی جتنا ہمارے اندر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اس کے بعد ہمارے اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزیں بھی مضبوط ہوں گی. اس کے بعد تنا جو ہے وہ پلر سے ملتا ہے. اسلام میں عبادات کو صلاۃ و عماد الدین یعنی نماز ہے وہ کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. یعنی اگر ہماری جڑ مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جو پھل پھول لگیں گے نا تو وہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے. پھر دیکھیں شاخیں جو ہے وہ شاخیں معاملات ہے. پھر جو پھل پھول لگتے ہیں وہ اخلاق ہے. یعنی پودے کو بڑھنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو وحی الہی ہے. پھر ہوا ماحول ہے، صحبت ہے. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے اور ماحول بھی چاہیے. جتنی موافق فضا پیدا ہوتی ہے اتنا ہی درخت مضبوط ہوتا ہے. اور دیکھیں قرآن جو ہے وہ روشنی ہے. اللہ سے تعلق دل کے اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کے ہمارے دل میں توحید کا اقرار اس کی جڑ مضبوط ہے تو اس کے بعد جو بھی ہم کام کریں گے، ہم عبادات کریں گے، ہم حقوق اللہ ادا کریں گے، حقوق العباد کریں گے، ہم کسی سے کوئی معاملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کلمے کو بیس بنا کر کریں گے تو کائنات کی ہر چیز ہمارے ساتھ ہوگی کیونکہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ پھلے گا پھولے گا. اس کے بعد جو زندگی میں ہوگا نا اس کے بعد زندگی میں امن و سکون قائم ہوگا. اس کے بعد زندگی میں سکون آئے گا. تو دیکھیں اس کے بعد دیکھیں میں پیاری بہنوں اگلی میں آیت سے ہاں جی اس کے بعد میں دیکھتی ہوں. دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک کھجور کے درخت کی سی ہے. یعنی مومن کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی سی ہے. اور جس میں یہاں پہ ایک کلمہ طیبہ کہا گیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ کھجور کا درخت کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. یعنی درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے. اسی طرح مومن کو بھی اللہ جتنا نوازتے ہیں، رزق چاہے ہو، علم ہو، تقویٰ ہو، تو وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے. درخت کی اوپری شاخیں یا قد جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں رہتی ہیں. اسی طرح مومن چاہے جتنی بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے وہ اس کی جڑیں جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنی جڑوں کو نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے. کیونکہ جب سر اوپر اٹھتا ہے تو ایسی صورت نہیں اٹھ سکتا جبکہ پاؤں زمین میں مضبوطی سے جمے ہوئے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جب درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں تو اس طرح باہر مل جاتی ہیں گویا کہ وہ ایک ہے. تو مومن بھی باہر جب نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ملتے ہیں تو سب کیا ہے کولیکٹیو ایفرٹ کرتے ہیں. نیچے سے سب الگ ہوتے ہیں لیکن اوپر سے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور درختوں میں صرف کھجور ہی کا درخت ہے جو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. اس کا پھل دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور نہایت قوت دینے والی. یہ مہینوں تازہ رہتا ہے، اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا. اور دیکھیں درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے بیج چھوڑ جاتا ہے. تو پیاری بہنوں اصل میں کافی ڈیٹیل میں بات ہو جاتی ہے. اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے نا مومن کے اعمال کی لگن، اس کا اللہ سے تعلق، اس کا اللہ سے بار بار جڑنا، اس کا مقصد دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کریں گے تو میں کروں گا، بلکہ اس کے اعمال کی بنیاد بہت گہری ہوتی ہے. کھجور کا درخت چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے لہٰذا کوئی گندگی بھی اسے نہیں لگتی. اسی طرح انسان کے اعمال میں اتنی بلندی اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ پھر لوگوں کے وسوسے ان کی باتیں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. اس کے اعمال بہت مضبوط عقائد کے اعتبار سے بہت بلند ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کھجور کا درخت اس جگہ پر ہوتا ہے جب پانی نہ بھی ہو تو وہ کیا کرتا ہے اپنی جڑوں سے پانی لے لیتا ہے. یعنی مومن جو ہے وہ بھی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نیکی کے مواقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر شوق ہوتا ہے، اس کے اندر لگن ہوتی ہے. اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فوڈ ہیں موسم ختم ہوتا ہے تو ڈبوں میں پیک ہو جاتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت کبھی ڈبوں میں نہیں سیل ہوتا بلکہ ہمیشہ ہر صورت میں کچا ہو پکا ہو تو تازہ ہی رہتا ہے. یعنی مومن ہر حال میں اپنا کام کرنے والا ہوتا ہے، کسی اچھے موقع کی تلاش میں نہیں ہوگا کہ جب حالات اچھے ہوں گے تو پھر بلکہ کیا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو طرف تازہ رکھتا ہے، جس طرح کہ کھجور کا درخت اپنے آپ کو طرف تازہ رکھتا ہے. اس کے اپوزٹ دیکھیں ہم اگلی سائڈ پہ چلتے ہیں. یعنی کلمہ طیبہ کے اپوزٹ جو چیز بتائی گئی ہے، جو آیت بتائی گئی ہے سورۃ ابراہیم میں ہی ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. یعنی ایک کا کلمہ طیبہ کی اپنی زندگی میں، یعنی کہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جو کہ سکون پر امن ہوتی ہے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے وہ
کرے. یعنی یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جس طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ دنیا میں پھلتا پھولتا ہے کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے حق پہ بنائی ہے اور اچھی کی گواہی دینے کے لیے بنائی ہے. جب تک انسان سچی بات کی گواہی دے گا تو وہ پھلے پھولے گا. اس کے اپوزٹ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ اصل میں جو ہے وہ ہر وہ چیز جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو، ہر غلط عقیدہ، ہر باطل سسٹم، ہر غلط خیال. باطل اس معاشرے میں گرو نہیں کر سکتا. اگر بیج ہی خراب ہوگا تو درخت کیسے لگے گا؟ اللہ کی اس کائنات میں باطل کی کوئی سپورٹ نہیں. مخصوص طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی جو باطل طاقتیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ ساری باتیں جس طرح جھاڑ جھنکار ہے وہ اگ جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ذرا سے ہوا کے جھونکوں سے وہ اکھڑ جاتی ہیں نا، کیونکہ یہ کائنات نیکی ہی کے لیے بنائی گئی ہے. باطل کو کوئی قرار نہیں، وہ بظاہر جہاد نظر آتا ہے لیکن اگر اس کو ہاتھ لگائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس بدسات درخت کے لیے تھوڑی سی آپٹ مطلب پک کرتے ہیں لوگ ذرا باطل لگانے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ یہاں پہ معاشرے میں پنپ نہیں سکتا. وہ کائنات کی ہر چیز یعنی کہ زمین سے اس کو تھوڑی بہت پانی بھی مل جاتا ہے، ہوا بھی ملتی ہے، سورج بھی ملتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بدسات درخت جو ہے وہ اکھاڑ دیا جائے نا. یعنی جس عمل کی روٹ گہری ہوگی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، لیکن جس کی جڑ خراب ہوگی، اندر منافقت ہوگی، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کے لیے. ایسے لوگ دنیا میں فوراً ہی کیا ہوتا ہے دین سے ہٹ جاتے ہیں. اور دیکھیں سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے، مومن کو قبر میں بھی ثبات نصیب کرتی ہے، وہ اللہ کی گواہی ہے. یعنی جب دنیا میں آپ نے اس کلمہ کی گواہی دی، اپنی زندگی کو اس کلمے کے مطابق گزارا، تو انسان کی اسی کلمہ کی سربلندی کے لیے اس نے کوششیں کی، اور جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اس کو ثبات دیتا ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے وہ سوالوں کے جواب بھی دے پاتا ہے، اور وہ اپنے اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے اس کی اخری زندگی جو ہے وہ اس کا انجام بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آگے کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کلمہ کی بنیاد سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے سے معاملہ کرنے والے ہیں، اور یہی سچی بات ہے جو کہ تمام پیغمبروں نے بھی یہ اسی چیز کا جو ہے حکم کیا ہے. تو پیاری بہنوں ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ کہ کلمہ طیبہ کے مقصد کیا ہے اور پیغام کیا ہے. دیکھیں کلمہ کا اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والے. اب دیکھیں دنیاوی زندگی میں فرق. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں بہنوں یہ بہت امپورٹنٹ بات اس حوالے سے ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لیا لیکن دنیاوی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. ایک کلمہ وہ ہے اور ایک کلمہ نہیں پڑھا. یہ بات نہیں ہے کہ ایک کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زندگی بھی بالکل کافری کی زندگی ہے، صرف وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تو یہ بات نہیں ہے. بلکہ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں فرق ہو، پتا چلے کہ یہ ایک مسلمان ایک کلمہ گو کی زندگی ہے اور یہ جو ہے وہ ایک کافر کی زندگی ہے. اس کے علم اور عمل میں بھی فرق ہو. اب یہ بات نہیں ہے کہ جب انسان پیدا ہو اس کا علم وہی رہے، اس کے بعد وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی کوششیں نہ کرے. تو پھر انجام میں فرق. اگر اس کا علم وہ بڑھائے گا، اپنے عمل کو مزید بہتر، کیونکہ مومن کا ہر دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. مومن کو ہر نماز جو اس طرح ادا کرنی چاہیے جس طرح اس کی زندگی کی آخری نماز ہے. اس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اس کا مخلوق خدا سے اس کو ایک اچھی سی مطلب ہمدردی ہونی چاہیے، اس سے وہ کام آنے والا ہو. یعنی جب وہ کلمہ کو جب وہ پڑھ رہا ہے تو اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کرے کہ اس کلمہ کے بعد اس کی زندگی کہ اس کا پیغام کیا، اس کا مقصد کیا ہے. اگر وہ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہا تو پھر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ یہ تو نہیں کہ بس وہ کافی اور مسلمان میں جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ فرق واضح ہو گیا، بلکہ نہیں، اس کو اس فرق کو واضح خود کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے. ورنہ پھر دیکھیں کہ ہمارا عمل جو ہے نا اگر بالکل کالا نہ کرے کافروں والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا کہا نا کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے تو وہ اس طرح ہے کہ اس کلمہ کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے. ورنہ دیکھیں یہ جو شعر ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی ہم ہر وہ جب ہم اللہ یعنی کہ توحید کو مان رہے تو اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کریں، اپنے علم و عمل کو بھی بڑھائیں اور اپنے انجام میں فرق دیکھیں. اب پھر وہی بات کہ ہمارے انجام میں جو فرق ہوگا وہ بھی کیوں ہوگا؟ وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر ہماری دنیا کی زندگی میں فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کے ساتھ اور معاملہ کریں گے اور مومن کے ساتھ ایک اور معاملہ کریں گے، کیونکہ مومن جو ہوگا اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہوگی، اور وہ ہر اس چیز سے رکا ہوگا جس سے اس کا رب نے اسے منع کیا. تو دیکھیں اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس انجام میں فرق نہیں ہوگا. اس کو انجام میں فرق ہونے لگی وہی جو میں آپ کے سامنے شیئر پڑھا ہے
توحید اصل میں یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی کہ اس نے تمام وہ جو ہمیں شروع میں بات میں طاغوت چاہے ہیں، چاہے معبودان باطل اس کا انکار کیا ہے، اس نے میری رضا کو جو ہے وہ خاص اپنی یعنی کہ اپنی رضا بنا ہے، یعنی کہ میری پسند کو اپنی پسند بنایا ہے، میری خوشی کو اپنی خوشی بنایا ہے، اور جو کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہی اس نے کیے ہیں نا۔ اصل میں بات یہ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ علم و عمل میں فرق کیسے ہوگا کہ دنیا جو ہے نا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں نیک عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں نیکی کے پھول بو رہے ہیں تو اس کا ہم آخرت میں بھی پھول ہی کاٹیں گے، لیکن اگر خدا نہ ہم کانٹے بو رہے ہیں، یہاں پہ ہم بدی کا وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم وہی کاٹیں گے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے نا وہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں پہ بونا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ تو اس کے لیے کوششیں ہمیں آج سے کرنی ہے، اس کے لیے کوششیں جو ہمیں اس کے بعد ہمیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا، پھر ہمارا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا، ورنہ انجام مختلف ہونے میں جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا سارا عمل جو ہے وہ کافروں والا ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے کہا ہم کلمہ گو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیں مسلمان کی زندگی میں یہ جو مقصد و پیغام اس میں یہ بات آ رہی ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، علم و عمل میں بھی فرق ہونا چاہیے، انجام میں بھی پھر فرق ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان کی زندگی میں امن و سکون ہو۔ جب ہم ایک کلمے کا جو پیغام ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں امن و سکون ہو، وہی بات جو کلمہ طیبہ والی ہے، جب ہم نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کائنات کی ہر چیز ہمارا ساتھ دے رہی ہے، تو ہماری مسلمان کی زندگی میں پھر ایک سکون کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی، اس کا پتا ہوگا وہ جو کام کر رہا ہے نا وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، اور وہ اسی دین کو آگے لے کے چل رہا ہے جو کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون ہی ہوگا، بے سکونی والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کلمہ کی گواہی دے چکا ہے۔ پھر دیکھیں زندگی کا نصب العین دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول ہو، یعنی اس کلمے کا جو میسج ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ زندگی کا جو ہمارا نصب العین ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا ہو، یعنی اس کلمے کا پیغام یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مطلب اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہم خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنے والے ہوں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم کوئی ای میل کر رہے ہیں، چاہے ہم پوسٹر کسی کو دے رہے ہیں، چاہے ہم کسی کو جو ہے وہ مطلب ایک کچھ بھی فون کال کر رہے ہیں، اصل میں کیا ہے کہ ہماری زندگی کا نصب، اور چاہے ہم ایک بظاہر دنیا کا کام ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، بچوں کی نگہداشت کر رہے ہیں، دین کا کام کریں، ہر معاملے میں زندگی کا نصب العین دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اس کلمے کا مقصد ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم سمجھے کہ ہم مسجد میں تو ہم اللہ کی عبادت کریں، بلکہ ہمیں 24 گھنٹے اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی کا نصب العین جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کلمے کا مقصد کیا ہے کہ ابدی کامیابیاں اور اخروی نعمتیں اور جنت کا حصول۔ جب یہ کلمہ ہم پڑھیں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا، ہمارے اللہ کے ہاں ہمیں بہترین کامیابیاں ملیں گی، اخروی نعمتیں ملیں گی، اور جنت کا حصول ممکن ہوگا۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ ہم اس کلمے کے گواہ بن کے اس دنیا میں جب کھڑے ہوں، یعنی اس کلمے ہی کی وجہ سے، یہ کلمہ ایک عام کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کی کلمے کی ہی بدولت، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وجعلنا للمتقین اماما، ہم یہ متقین کے امام بن جائیں، تو اس کلمے کو ہمارے اپنی جڑوں میں اتارنا ہوگا۔ کلمہ طیبہ جیسے جڑ کہتے ہیں نا کہ اس کی جڑ زمین میں، تو اسی طرح ہمارے اندر وہ جڑ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ جب وہ جڑ مضبوط ہوگی تو پھر اس کی ابدی کامیابیاں حاصل ہوں گی، اخروی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہوگا۔ دیکھیے آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو ہم زبان سے کلمہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے کہ رب ایک ہے، لا الہ، لیکن بات اس لیے کیا ہے جب ہمارے دل میں یہ چیز اتری بھی نہیں ہے، ہمارے نگاہ میں نہیں ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو وہ کیا تھا، وہ دل پہ اتارا تھا، اور اس چیز کو قبول کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کام جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کو دل سے تسلیم کرنا ہے، پھر ہمارے عمل میں یہ آئے گا۔ صرف اگر ہم دماغ سے یہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم نے پہلا کلمہ اور آخری کلمے والی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمارے درمیان کی جو زندگی ہے وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گزار دیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں،
یہ بات نہیں ہے. ہمارے زندگی میں فرق تبھی آئے گا. کلمے کا پیغام یہی ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کافر کی زندگی سے جو ہے وہ مختلف گزاریں. اس کو دیکھیں, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز, زکوٰۃ, صیام, حج, سچی گفتگو, ایمانت کی ادائیگی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, صلہ رحمی, عہد و وفا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کفار و منافقین سے جہاد کرنا, پڑوسیوں, یتیموں, مسکین, مسافر کے ساتھ بھلائی و احسان کرنا, آدمیوں چوپاہوں میں سے اپنے ماتحت اور تابع مخلوقات کے ساتھ احسان و بھلائی کرنا, اور دعا, ذکر, قرات اور اس جیسی عبادات وغیرہ. اس طرح اللہ رسول کی محبت و خشیت اور انابت اللہ, دین میں خلوص, اللہ کے حکم پر صبر کرنا, اس کی نعمتوں پر شکر بجا لانا, اس کی قضا پر رضامند ہونا, اس پر توکل کرنا, اس کی رحمت کی امید رکھنا, اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا, اس جیسے دیگر امور عبادت الہی ملتے ہیں. یعنی یہ وہ سارے کام ہیں اصل میں جو ہمیں معلوم بھی ہے, لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ادا کریں. ہم ایمانتوں کی بھی ادائیگی کریں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کو بھی کریں, عہد و وفا بھی کریں, یہ عمل نیکی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں. یعنی جب یہ چیز ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں خود سمجھ آ گئی, تو پھر کیا ہے, ہم خود اچھے نہیں بنے بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور اجتماعی طور پہ نیکی کریں اور اللہ پہ توکل کریں. یہ اصل میں کیا ہے, کلمہ طیبہ کا مقصد ہے اور اس کے پیغام تھا. اور بہنوں, ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا, ہم نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کا معنی مفہوم کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے ہماری عملی زندگی میں ثمرات کیا ہیں, اور پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہے. یعنی جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمیں اب کیا کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, دیکھیں, علم, یقین, قبولیت, اطاعت, صدق, اخلاص اور محبت. یہ عربی کا شعر ہے, العلم والیقین والقبول والانقیاد وفا معقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفق اللہ لما احب. جو میں کہہ رہا ہوں اسے خوب جان لو. علم, یقین, قبولیت, تابعداری, صدق, اخلاص اور محبت. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو کہ سب سے پہلی بات علم کا ہونا. علم کا ہونا, دیکھیں, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے وہ فرض ہے, اور وہ دین کا, وہ بیسک علم ہر مسلمان کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا. اس کو کیا ہے, یہ تقاضا ہے کلمہ طیبہ کا کہ ہم علم حاصل کریں. ہمارا علم جو ہے وہی نہ ہو جو کہ ہم نے ماں کی گود میں سے حاصل کیا, اس کے بعد ہمارے علم میں کوئی بھی جو ہے وہ فرق نہ پڑے, بلکہ ہمیں ایک مسلمان جو ہے نا, اس کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ وہ علم حاصل کرتا ہے. اس کا وہ علم نہیں ہوتا جو کہ وہ پیدائشی طور پہ اس کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں اگلی ہم سلائڈ پہ, علم کا ہونا اللہ عز و جل کی ذات, صفات اور کمالات کا مکمل علم ہونا. عقیدہ توحید کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنا. یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, اس کا اپنی بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اللہ کا تعلق باللہ اس کا مضبوط ہو. یعنی اللہ کی بندگی, اس کی غلامی, زندگی اور ساری تقاضوں کا مقصود ہو. تزکیہ و تربیت ہو یا دعوت تک کوششوں کا مرکز اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا ہو. اور پھر کیا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہو کہ اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی صفات ہے, وہ رازق ہے, وہ خالق ہے, اور پھر کیا ہے, اس کے کمالات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے, اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رحمت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اور رحمان علم القرآن. یہ رحمان ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی. یعنی اللہ عز و جل کی ذات, صفات, کمالات, اس کے کمال دیکھیں کہ دنیا کس طرح جو اتنی خوبصورت کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس چیز کا مکمل علم ہونا چاہیے. عقیدہ توحید کو ہر قسم کے شرک سے پاک ہونا چاہیے. یعنی اس میں ذرا بھی کسی قسم کا شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورۃ فاطر میں ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور, کہ بے شک اللہ سے کون ڈرتے ہیں, عالم علم والے, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز و غفور ہے, یعنی غالب اور حکمت والا ہے, بخشنے والا ہے. یعنی یہاں پہ جو چیز کہی گئی ہے وہ کیا ہے, اس آیت میں سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے کہ عقیدہ یعنی اگر اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت کس کے دل میں ہوگی,
جو علم رکھتا ہوگا. دیکھیے پیاری بہنوں، یہ چیز واقعی سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے انسان قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا جاتا ہے، جس طرح وہ اسلامی مطلب علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. پھر جب اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، پھر اللہ کے کام سے بھی محبت ہوتی ہے، پھر وہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کا رب اس کو کہہ رہا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 ہے. کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ تو وہ ہے جس کو علم ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو حدیث کو سمجھتا ہے، جو اس کا علم دین کا مطلب علم رکھتا ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا مکمل یقین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ مکمل یقین. سورۃ حجرات کی آیت ہے، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، وہی سچے لوگ ہیں. یعنی یہاں پہ جو بات آ جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا مکمل ہمیں یقین ہو کہ اللہ، اور یعنی بات یہ ہے کہ جس چیز کو، جس کلمے کو ہم نے سچ مان لیا، اس کے لیے پھر اپنی جان مال ہر چیز سے جدوجہد کی جائے، جس طرح بھی بن پائے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی کوششیں، اپنے اس کے لیے کیا ہے، اس کو لگایا جائے تاکہ اس دین کو حاصل کیا جائے. ذات باری تعالیٰ کا مکمل پھر کیا ہے، اس کو اس چیز میں شک نہ ہو، یعنی کہ اس کو اس چیز کا یقین ہو کہ جس چیز سے میں ایمان لے کے آیا ہوں وہی سچی بات ہے اور وہی سچی چیز ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقیہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں بھی بڑھا دے، یقین میں بھی بڑھا دے، اور پھر کیا ہے، اور ہمیں دین کا علم عطا فرما. آگے کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے؟ قبولیت. یعنی جیسے ہم ایمان مفصل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ، یعنی اسماء الحسنی جو ہے اس کے نام ہے، جو اس کی صفات ہے، اور تمام احکام کے ساتھ، اور میں اقرار کرتا ہوں اس کا زبان سے بھی اور دل سے بھی. یعنی زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے کمالات کا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اختیار ہر چیز کا کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے. اور جب ہم زبان سے اقرار کرنے کے بعد، جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، پھر جب ہم دل سے بھی مان رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آئے، اور پھر ہم اپنے عمل میں تبدیلی کرنا چاہیں گے کہ ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدلے نا. اللہ تعالیٰ کس کی اطاعت و فرما برداری، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. سورۃ زمر کی آیت ہے، زمر کی آیت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے. یعنی اللہ کی طرف ٹرن ٹو اللہ بفور ریٹرن ٹو اللہ، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. کلمہ طیبہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیسے ہوگی کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب کچھ نہ بن پڑے، انسان کسی بھی مقام پر نہ پہنچ سکے، تو کم سے کم چیز جس سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے وہ اس کی اطاعت و فرما برداری ہے. یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اللہ کی اطاعت کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جن اطاعت میں جن پہلوں کی طرف توجہ ضروری ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں عمل کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد اور اندرونی کیفیت کا اہتمام بھی کیا جائے. یعنی کیسے کہ عمل تو ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ کی فرما برداری میں وہ کام تو ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اس عمل کو اللہ کی نظروں میں مقبول بنائے گی اور وہ اس کے پیچھے کار فرما کیا ہوگی، اصل میں وہ انسان کی دل کی کیفیت ہو. مطلب اگر نماز میں خضوع خشوع ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا تو وہ نماز قبول ہوگی، اس سے وہ ثمرات حاصل ہوں گے جو زندگی میں حاصل ہونے چاہیے. اور دوسری بات کیا ہے، دیکھیں کہ آدمی اگر قربانی کر رہا ہے، یعنی کہ اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی ایک بہت بڑی صورت نماز ہے، اور پھر اس طرح قربانی بھی. اور دیکھیں قربانی کے بارے میں سورۃ حج کی آیت ہے، لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یعنی جو ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور یہ چیزیں ملتی ہیں، بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. دیکھیں آگے اسی سلسلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے،
سوری ایک آیت سورۃ نساء کی آیت ہے ومن احسن الدین ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات وہ نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یعنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے آگے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر دینا جو ہے اصل میں اطاعت ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں یہ اس کے کہ انسان علم حاصل کرے، ذات باری تعالیٰ کا مکمل اس کو یقین ہو، قبولیت ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، اور پھر بہت ہی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اخلاص ہو، خالصتاً وہ نیکی جو ہے وہ خالصتاً جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرنے والے، کیونکہ بڑی سے بڑا کام بھی اگر ہم اس کو دنیا والوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا اجر اللہ کے ہاں پھر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو نا خالص ایمان چاہیے، خالص نیکی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ عملی زندگی میں آدمی بہت سارے کام کرتا ہے مگر اس کا روح اور مقصود جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرنے والا ہونا۔ دیکھیں یہاں پہ آیات بھی لکھی ہے، سورۃ زمر کی ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین الا للہ الدین الخالص، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو، خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ اللہ ہی کا، یہ نہیں اس میں کہہ سکتے کہ دل میں دوسری محبتیں نہ ہوں، وفاداریاں نہ ہوں، بلکہ یہ سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن پورے کے پورے دل پر جو محبت اور وفاداری غالب ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، انہیں وہ معاف کر دے گا، مگر عزم و ارادہ اور نیت پوری کی پوری وہ صرف اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ جو کام ہے وہ میرے لیے ہو۔ لیکن نیت میں جہاں کھوٹ پیدا ہوتا ہے نا اس کو حدیث میں شرک اصغر کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے، آدمی کسی اور کی خاطر کوئی کام کرے۔ پھر دیکھیں اگر ہم ایک نماز پڑھیں اور ظاہر دیکھیں وہی بات کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں، لیکن اگر ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، پھر یہ کیا ہے؟ پھر وہ دنیاوی کام بن گیا۔ کام جو بھی کام ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، وہ اللہ کے لیے ہو۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ بظاہر کتنا ہی دینی کام کیوں نہ ہو، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہی بات کہ اگر نعرے لگائے جا رہے ہیں یا پوسٹر بنائے جا رہے ہیں یا ای میل کی جا رہی ہے یا کوئی ہال بک کرایا جا رہا ہے یا اس کے لیے چاہے جھاڑو دیا جا رہا ہے، کچھ بھی کام ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، تو اس کا پھر اجر ملے گا۔ چاہے وہ کام آپ یہ سمجھے کہ اچھا ہوا ہے یا نہیں ہوا یا لوگوں کی اس سے تنقید ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہر کام کے پیچھے آپ کی نیت ہے، تو آپ کام خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والے۔ دیکھیں سورۃ بینہ میں ہے ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح وہ حنیف سے، کس طرح یکسو، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کے لیے یکسو ہونا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اور تبھی جو ہے وہ مجانا للمتقین اماما بنیں گے کہ متقین کے امام بننے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق سب سے خوش بخت شخص وہ ہوگا جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ دل کے خلوص کے ساتھ، صرف زبان سے ادا نہیں کیا بلکہ کیا ہے؟ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ دیکھیں آگے کیا ہے؟ ہم اگلی سر پہ آتے ہیں اللہ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ بھی کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہو، اور یہ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی پھر ہمیں اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوگی، پھر ان کو اللہ سے بندوں سے محبت جب ہمیں ہوگی تو ہماری کوششیں یہ بھی ہوں گی کہ ہم ان بندوں کو جو ہے وہ کیا کریں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے چلے جائیں، کیونکہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے۔ پھر دیکھیں سورۃ مائدہ میں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے اللہ کی محبت والی، کہ اگر ہم اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی۔ دیکھیں جیسے اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے بچوں سے بھی محبت کر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ الخلق یعل اللہ، تمام مخلوق جو وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو جس کو کلمہ طیبہ کا تقاضا یہی ہے کہ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کی اس محبت کا ثبوت اس طرح دیا جائے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اس کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگایا جائے۔
اس کے لیے پھر آگے بھی ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے بات میں رکھتی ہوں انشاءاللہ. آگے ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا بتا دیا اس کا؟ اپنے آپ کو چیک کرنے کا کیا بتایا اس نے؟ اس طرح چیک کریں کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اور اگر آپ اس کا اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتنی پیاری بات ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آگے دیکھیں حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، من حب فی اللہ والابغض فی اللہ وعاط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یعنی جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر لیا، اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کر دیا. آگے دیکھیں کلمہ طیبہ کے تقاضے میں جو ہم نے ابھی بات پڑھ رہے ہیں کہ علم ہو اور یہ ساری چیزیں. اب دوسری بات ہے کہ اس کا جو دوسرا جز ہے اس کے کیا تقاضے بنتے ہیں کہ رسالت پر ایمان آنے کا تقاضا کیا ہے. چند اہم باتیں جو ہے وہ یہاں پہ اگلے سلائڈ سے ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیں رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا اس کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کی اطاعت کی جائے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا ساتھ ساتھ ذکر ہے. رسول، اور یہی بات جو آگے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی آیت ان کنتم تحبون اللہ والی، وہ بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے نا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع قرآن بھی ہیں اور شارع یعنی کہ کیا ہے؟ دیکھیے حلال و حرام کا یعنی کہ وہ شارع کو کرنے والے بھی ہیں، اس کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو لاگو کرنے والے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن و سنت کے مکمل اتباع میں ہی نجات ہے. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بات ہم قرآن کی لے لیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ نہ لیں، بلکہ کیا ہے؟ ان دونوں کو لے کر جو ہے وہ کہ مکمل اتباع میں ہی نجات ہے. یعنی پورا ان دونوں کو جو ہے وہ لینا. ایمان کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و اطاعت سے مشروط ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ اس کے رسول نبی اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی محبت نہ کریں اور اس کی اطاعت نہ کریں، اس کا اتباع نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہو. یہ چیزیں اب دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے تقاضے کیا ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. جب ہم نے کہہ دیا کرنے کا دوسرا جز جب ہم نے بول دیا محمد رسول اللہ، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان بالرسول، کہ ہم رسولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس شریعت پر بھی ایمان لے کر آئیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نے ان کے ہاتھوں میں آخری شریعت دی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں اطاعت و اتباع. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ. یعنی وہی بات کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی یہ بات دیکھو یہاں جب قرآن ہی کی یہ آیت ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت و اتباع واجب ہے، وہ ضروری ہے، لازمی ہے. محبت ایمان کا جز. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد، ہر تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو، یعنی کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، یعنی نبی کی محبت. آگے دیکھیں اگلی سائڈ میں ہم آتے ہیں. آگے درود و اسلام بھیجنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ درود بھیجنا ہے. حدیث میں کہ سب سے زیادہ بخیل کون شخص ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پہ وہ درود نہ بھیجے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کلمہ طیبہ کی جو ہم نے گواہی دی اس کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور مشن کو لے کے چل. تو اس کا کلمہ، اس کا تقاضا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی، سب سے بڑا کام کیا تھا جس کو وہ لے کے چلے تھے؟ وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے دین کو پہنچانا. اور اس کو پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نہیں سوئے، دن کو دیکھیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے پتھر کھائے، کس طرح انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی، کس طرح تکلیفیں جھیلی، طائف کے میدان میں، بدر و حنین میں، ہر جگہ، لیکن اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے وہ کس طرح سرگرم رہے. اگر کوئی قافلہ آیا تو انہوں نے اس کے یہ قافلہ چلا نہ جائے، اس کی فوراً سے اس کو بات پہنچا دی. اور فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارین کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی جان تک بھلا دیں گے. اس کلمہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے مشن کو لے کر چلتے ہوئے. دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی وسعت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ مشرکین مکہ سے یہ کہا تھا کہ
اے لوگوں کہ میں صرف ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ تم پڑھ لو گے تو عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایسے 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیاری بہنوں یہ ایک کلمہ ہی تھا. اگر دیکھا جائے تو پڑھ لیتے، انہوں نے نہیں پڑھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محض ایک کلمہ ہی نہیں بلکہ اس سے پورا نظام توحید مراد ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے. ہمارا بات یہ ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم کلمہ کو ہیں یا ایک مرتبہ کا کلمہ ادا ہو گیا، بلکہ کیا اپنی پوری زندگی کو اپنے اللہ کے ہاتھ میں دے دینا. اور یہ اس کا تقاضا ہے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور مشن کو لے کے چلنا. یعنی یہ تبھی اگر ہم اس کام کو لے کے چلیں گے تو متقین کے امام بنیں گے، ورنہ متقین کے امام نہیں بن سکتے کہ ہم خود تو نیک ہوں دوسروں کو ہم نیکی پہ نہ لے کے چلیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے ایک جڑ کے کام کرنے والے ہوں، کیونکہ اکیلا انسان جو اتنا کام نہیں کر سکتا. تو بیٹی بہنوں اس کا ایک تقاضا تو یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو جو کہ سب سے بڑی سنت ہی لے کے چلے نا. تو دیکھیں آگے جو آیت ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. یعنی پھر اور دیکھیں آگے بات ہے بغیر کسی تنگی کے دل کی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی ہونا. یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا رہا ہو تو ہم اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری بات یہ ہے، یا میں یہ سمجھتی ہوں یا معاشرہ یہ سمجھتا ہے. نہیں، اس کے وقت ہمیں چپ کر جانا ہے کیونکہ اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جانا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کی رسول کی بات رکھی جا رہی ہے، اس میں میں نہیں چلے گی. پھر اور پھر ان کے اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں افراد و تفرید اور غلو جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا. جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، ان کی قبر کو کس طرح ان کو خدا بنا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میری قبر کو اس طرح مت بنانا. ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اسی لیے کہ ہمیں غلو سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے تھے، اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد وہی. دیکھیں آگے ہے، آگے آتے ہیں کیا مقصد ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. یعنی جو دیکھو پیاری بہنوں، یہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ رسالت پر ایمان لانے کا تقاضا جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنا. تو یہی ہماری جو سیریز ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تبھی ہم متقین کے امام بن سکیں گے کہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہوں، اس کلمے کو آگے پھیلانے والے ہوں، اس کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو کہ متقین کے امام ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بس اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہر کام کو خالصتاً اپنے لیے کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کا واقعی ہمارے دل میں اتار دے، ہماری جڑوں میں اتار دے، اور اس کلمے کے لیے جو ہے وہ ہم پھر جو اپنی کوششیں کرنے والے ہوں. تو پیاری بہنوں یہی اس کا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.